अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अक्सर हमारी कोशिश होती है कि जो निज़ाम हुकूमत है पाकिस्तान का, उस पर भी बात की जाए। वैसे हम सियासत तो रोज़ डिस्कस करते हैं, हुक्मरानों को भी रोज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन जो ओवरऑल सिस्टम है, क्या ये सिस्टम आवाम के लिए डिलीवर कर रहा है, या फिर इस सिस्टम के अंदर इनहेरेंटली कुछ ऐसी खामियां हैं जिसमें आवाम के लिए खैर नहीं है? ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर अगर हम इस सिस्टम को चेंज करते हैं तो क्या उस नए सिस्टम के तहत आवाम की कोई सुनेगा, या फिर उधर एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा, कुछ और लोग उसके ऊपर काबिज हो जाएंगे? ये एक वो बहस है जो पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है, लेकिन इसमें कोई बहस नहीं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो हुक्मरानों से मायूस हैं, वो इस निज़ाम से मायूस हैं। तो इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं मलिक साहब ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा, फिर मैं मुफ्ती साहब की तरफ भी आता हूँ। लेकिन आप दानों को कवर करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, इस निज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो निज़ाम है, क्या इसकी जो डाउनफॉल है वो वही लोग हैं जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, या फिर इस निज़ाम के अंदर ऐसी खामियां हैं कि कोई अच्छा बंदा भी आ जाएगा तो वो डिलीवर नहीं कर सकेगा? शुक्रिया अतर साहब। देखें, आप खुद इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि हुकूमतें हमारे यहाँ उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उनका एजेंडा क्या होता है, और हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें बनती कैसे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम के अंदर भी वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। अगर आपका निज़ाम डिलीवर ना कर रहा हो तो आप अपने निज़ाम को भी उसको तश्कील नो करते हैं, देखते हैं कि कहाँ जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, कैसे जो है वो डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद दोनों मसाइल हैं। एक, हमारे यहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबियां मौजूद हैं जो किसी रास्ते में रुकावट बनती हैं, और दूसरी तरफ हम शायद सेल्फ सेंटर्ड किस्म के लोग हैं। हमारी ज़ाती ख्वाहिशात, हमारी ज़ाती मफादात और हमारी ज़ाती जो तरजीहात है वो रियासत के ऊपर और अवाम के मफाद से बढ़कर होती हैं, जिसकी वजह से हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या मौजूदा निज़ाम हुकूमत फेल हो चुका है, क्या मौजूदा निज़ाम हुकूमत जो है वो अवाम की मसाइल हल करने में कोई बेहतर मावन साबित हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम हो, सदारती निज़ाम हो, खिलाफत का निज़ाम हो, ये सारे निज़ाम वज़ा किए जाते हैं अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस मुल्क की इकानमी को रन करने के लिए, और एक जो रियासत होती है उस रियासत के खुद खाल को, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। इन निज़ाम में अगर कहीं खराबी है उसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद दूसरा मसला बहुत बड़ा है। वो मसला है कि हम अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर जो है वो अवाम की ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। 76 बरसों में आपने देखा सियासत तिजारत बन गई, सियासत कारोबार बन गई। जिसके पास पैसा है वो सियासत में आ सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो सियासत में नहीं आ सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और सियासी जमातों के पास भी उन लोगों की हैसियत और मर्तबा है जिनके पास मालो दौलत है। जिसके पास मालो दौलत नहीं है उसके लिए सियासी मैदान में किसी अच्छी पोजीशन पे आना या अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोच रखना, ये नामुमकिन होता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने सुना है पाकिस्तान की जो सियासत की हालत है वो आपके भी सामने है। आप सियासत को यहाँ पे देखते हैं, मुतासिर भी होते हैं हम सब लोग। अब ये जो सिस्टम है इसमें हमारी मजहबी जमातें भी हैं, मजहबी सियासी जमातें भी हैं, और वो ये कहती हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो खुदा न खास्ता मज़हब के ख़िलाफ़ हो। लेकिन आपको लगता है कि अगर मजहबी पहराए में देखा जाए जो हमारे हुक्मरान हैं वो इंसाफ कर रहे हैं अवाम के साथ? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शाह साहब। बुनियादी तौर पर जो बात मलिक साहब ने की, मैं समझता हूँ कि निज़ाम कोई भी है वो अगर डिलीवर नहीं कर पाता तो कोई हतमी चीज़ नहीं है। निज़ाम किसी ऐसी चीज़ का नाम नहीं कि वो शजर ममनू है, उसे छुआ नहीं जा सकता। हाँ, अल्लाह ताला का एक निज़ाम दायमी है जिसे हम दीन का निज़ाम कहते हैं, कुरान और सुन्नत का निज़ाम कहते हैं। वो अहकाम बदलते नहीं हैं, उसकी ताबीर व तशरीह के अंदर एक हद तक गुंजाइश है। बुनियादी तौर पर हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये बात तय कर दी गई और हमारे आइन में भी ये बात पूरी तरह से वाज़ेह है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला के लिए है और इंसान उसकी नियाबत के तौर पर, उसके नायब के तौर पर ये हक इसको एक्सरसाइज करते हैं और विद इन द लिमिट्स हैं। वो सर्टन लिमिट्स क्या हैं आपके आइन में, आपके कवानीन में और आपकी उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पहला हमारे पास डॉक्यूमेंट है इस रियासत के मिजाज को, इस रियासत के मुस्तकबिल को तय करने के लिए कि इसका आइन कैसा होगा, इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसे, गवर्नमेंट की
انتظامیہ کی پرفارمنس کیا ہوگی, عدلیہ کیا ہوگی, ان تمام چیزوں کو جس کھونٹی سے باندھا گیا وہ قرآن و سنت ہے کہ کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی ایکشن ایسا نہیں ہوگا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. بڑی کلیئرٹی ہے 73 کے آئین کے اندر بھی. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر 73 کے آئین میں یہ بات طے کر دی گئی کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پارلیمانی ہوگا اور ہمارے ہاں جو بزنس آف گورنمنٹ ہے یا ریاست ہے وہ چلا جائے گا پارلیمانی طرز پر, تو اصل چیز کیا ہے؟ آبجیکٹو آپ کا تو ہے اس ملک کے کروڑوں عوام, ان کی زندگی آسودہ کیسی ہو سکتی ہے, ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں, روزمرہ کے حالات اور بزنس آف گورنمنٹ کیسے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. آبجیکٹو یہ ہے جب آپ کا, تو پھر کوئی چیز بھی ایکس وائی زی کوئی ایک. اس میں مفتی صاحب جو اسلام میں بھی حکمرانی کا ایک نقشہ ہے اس میں بھی جو اہمیت ہے وہ عوام کی ہے, جو عام لوگ ہیں وہاں پہ, یا حکمران ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں, اسلام میں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا سید القوم خادمہم, جو قوم کا بادشاہ ہے یا سردار ہے وہ ان کا خادم ہے. اسلام میں اس کا تصور خدمت کا ہے, ہمارے ہاں اس کا تصور بادشاہت کا ہے. بالکل ایکسٹریم ایک دوسرے سے جو ہے نا متضاد سمتوں میں کھڑے ہیں. خدمت کا تصور یہ دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا خلافت راشدہ کا ماڈل ہمارے سامنے ہے, وہ تو ایک بہت ہی وسیع بحث ہے نا شاہ صاحب. میں عرض کرتا ہوں جو دستیاب نظام ہے نا, ہم نے 76 سالوں میں کیوں نہیں کوشش کی کہ اگر پارلیمانی نظام پرفارم نہیں کر رہا تو ہم صدارتی پہ چلے جائیں گے. ہم نے کوئی دوسرا تجربہ نہیں کیا. ہم پلٹ کے قانون سازی یا ترامیم یا جو کچھ, اگر 26 ترامیم آپ اس آئین کے اندر اپنی سہولت کے لیے حکمران کر سکتے ہیں تو عوام کی سہولت کے لیے کتنی ترامیم ہوئی ہیں. بالکل موٹی سی بات ہے, کیونکہ مخصوص وقت ہے آپ کے پروگرام کا. ہمیں بتایا جائے کہ کون سی ترمیم ہے جس سے بھوک مٹی ہے یار, جس سے لوگوں کا ننگ ختم ہوا ہے, جس سے کہ افراتفری کے ماحول میں لوگوں کو کوئی یہ سمجھا راحت ملی, ریلیف ملا ہے, اور رات کو 2 بجے جا کے ملے ہوں یہ لوگوں سے کہ یہ عوام کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. یہ کڑوا سچ ہے, میں قانون کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, بار کا ممبر بھی ہوں. غریب کے لیے دن کو بھی عدالتیں عملاً بند ہوتی ہیں اور امیر کے لیے رات کو بھی کھل جاتی ہیں. تو جب یہ تفاوت ہے نا, جب تک آپ اس تفاوت کو اور اس درمیان کے گیپ کو ختم نہیں کریں گے, عوام کا اعتماد نہیں بحال کریں گے. عوام کے اعتماد کے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل, پاکستان کی پارلیمنٹ کو لوگ منڈی کہتے ہیں تو درست کہتے ہیں. میں ایک عام شہری کے طور پہ بات کر رہا ہوں, کوئی باعث نہیں ہوں کسی گروپ کی طرف سے نہیں. وہ اس لیے کہ اس نے ووٹ دیا, اور یہ ابھی کے حالات پہ میں بات نہیں کر رہا, میں پچھلے کئی دہائیوں کی بات کر رہا ہوں. اس نے ووٹ اے کو کیا اور وہ اے جا کے جناب کسی اور پلڑے میں بیٹھ گیا, اس نے بی کے خلاف ووٹ کیا اور اے اور بی جا کے مل گئے. تو عوام کا اعتماد تو نہ رہا نا. وہ گورنمنٹ اب کی ہے, سابقہ ہے, یا اس سے پہلے کی ہے. ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے, ایسے سخت قسم کے قوانین ہوں جس کے اندر یہ بات واضح ہو. بلکہ اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا شاہ صاحب, آپ نہیں سمجھتے, ملک صاحب نہیں سمجھتے کہ متناسب نمائندگی کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ عوامی حقوق کا زیادہ محافظ ہے, پروپورشنل ریپرزنٹیشن. جی اس کے ذریعے سے لوگ کم از کم اپنا ووٹ جس کو دے رہے ہیں اس کے کھاتے میں تو جائے. ایک دوسرا, آپ کا جو اربوں کا خرچ الیکشنز کے اوپر اور الیکشننگ کے اندر جو پرائیویٹ اخراجات لوگوں کے ہوتے ہیں یہ خربوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. حاضر اسی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی یہاں پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, نظام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ابھی جو موجودہ نظام ہے اس میں بہت ساری چیزیں, قانون بڑے اچھے ہیں, آئین کے اندر بڑی اچھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. جہاں پہ وہ انسان کے ہاتھ میں چیز آتی ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. اگر ہم نظام کو تبدیل کر دیں, آپ اکثر خلافت کی بات بھی کرتے ہیں, آپ کسی اور نظام کی بات کرتے ہیں, تو وہ نظام بھی تو انہی لوگوں نے قائم کرنا ہے. پھر کیا گارنٹی ہے کہ اس نظام کے اندر اگر ہم تبدیل کر کے کسی اور نظام کی طرف جائیں گے, اس کے چلنے کی یا عوام کے لیے اس میں کسی خیر کی کیا گارنٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ جی. سب سے پہلے تو دیکھیں, نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈسپلن ہے, بیسیکلی یہ نظم سے نکلا ہے. تو ہم جس نظام پہ بات کرتے ہیں وہ بد نظامی ہے یا بد انتظامی ہے, وہ سسٹم کا الٹ ہے. تو پہلی بات ہے یہ سسٹم ہے ہی نہیں جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. سسٹم وہ ہوتا ہے, میں غالباً دیکھ رہا تھا الفارابی نے جو ورس نمبر 85 چیپٹر 4 آف دا ہولی قرآن لیا ہے, وہ کہتا ہے اسلامک گورننس ماڈل کی بیس یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول, کہ اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل اطاعت ہے, اس میں امنڈمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی.
یعنی قرآن و سنت کے قوانین میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. جب آپ کے پاس یونیورسل ایسی بائنڈنگ ہے کہ اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، وہ بیس ہوگی. پھر اس کے بعد اولی الامر جو اس قرآن و سنت کی روشنی میں ڈیسیژن میکنگ کریں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. پھر اگر کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے، کسی شے میں تنازع میں پھنس جاتے ہو، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف ریفر کر دو. جو آپ نے بات کی نا، اس میں اولی الامر کہتے. ہمارے 24 کروڑ میں اصحاب حل و عقد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 10,000 بندہ آپ کو 1 گھنٹے کے اندر مل جائے گا. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، آنرڈ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. برین ڈرین ہو گیا یا وہ ملک چھوڑ گئے. آج ترکیہ کی یونیورسٹیوں میں 10 یونیورسٹیوں میں پاکستانی ٹاپ رینک برین جو ہے وہاں پہ سائنس، ٹیکنالوجی، سوشل سائنس پڑھا رہا ہے. اسی طرح یو کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر پاکستانی سائنٹسٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز وہ اسی سسٹم کی پیداوار ہے نا، یہیں سے پڑھ کے گئے. انہیں یہاں جاب اپورچونیٹیز نہیں. تو آپ نے جو صفائی تھی، جن لوگوں نے امام بننا تھا ان کو آپ نے باہر بھجوا دیا. اتنا مایوس کیا چونکہ آپ کرپٹ پریکٹسز والا سسٹم چاہتے ہیں جو اشرافیہ کو سوٹ کرتا ہے. اگر کمپیٹنٹ لاٹ آ گئی تو آپ کی دکانیں بند ہو جائے گی. پرابلم اصل میں یہ ہے، یہ سمجھنے والی قوم کو چیز ہے جس کی طرف یہ آن پرپز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ قابل ہے اس کو سسٹم جو ہے کہتا ہے اس کو اندر نہیں آنے. اچھال کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ سسٹم رہنے ہی نہیں دیتا، چونکہ وہ بندہ آئے گا تو پیوریفائی کرے گا. شاید اس کی مثال یہ ہے کہ آپ گٹر کے اوپر کارپیٹ رکھے، کب تک غلاظت، جب ابلے گا تو وہ کارپیٹ بھی گندا کر دے گا. پرابلم یہ ہے کہ پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے. نہیں، نظام تبدیل ہو اور نظام کے اندر ریفارمز ہوں. اگر ریفارمز پوری طرح ہوتی ہیں، مثلا ابھی 2028 تک کا سود کا کہا گیا، معذرت کے ساتھ میں آپ کے شو میں یہ بات کروں گا، 28 تک پھر حلال ہو گیا سود. کارپوریٹ سیکٹر جو بھی کچھ کر رہا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے خود پروگرامز میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی ریکمنڈیشنز دیکھی ہیں. جسٹس انور شاہ صاحب کی، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جانتے ہیں، ان کا پورا کام دیکھا ہے. 10 اسکالرز نے بلا سود بینکاری کا سٹرکچر دیا ہے، کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ یہ بہانے بازی ہے. 2028 تک آپ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھیں، جاری رہے. پھر دوسری بات، فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، یہ بائنڈنگ نہیں ہے پارلیمنٹ کی کہ ان کے فیصلوں پر عمل کرے، ضروری نہیں ہے. یہ اسلامی نظریاتی چیئرمین کے کونسل کے چیئرمین نے مجھے کہا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب تک آپ وفاقی شرعی عدالت کو سپریم نہیں لاتے، اس کے انڈر ساری چیزیں، ادروائز تو اس کے اوپر پھر کوئی عمل درآمد ہی نہیں کرے گا فیصلہ. وہی نا. اب ججز کا احتساب آپ کر رہے ہیں تو ممبر آف پارلیمنٹ کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. 5 سال کرپشن کرتے رہے، لوگوں کو اٹھاتے رہے، جبر کرتے رہے، تشدد کرتے رہے. ویسے اب یہ گلا وہ شریعت کورٹ کا بھی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے بھی کوئی نہیں مانتا اب جو اس وقت جو حالت ہو چکی ہے. اچھا ملک صاحب، اب یہ دیکھیں اگر نظام کی تبدیلی ہو، اور کچھ یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جی خلافت کا نظام آنا چاہیے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا جو خلافت کا بہترین نظام تھا اس نے ڈیلیور کیا، عوام خوش تھی، خلیفہ سے بھی لوگ کوسچن کر لیتے تھے. لیکن ایک یہ کوسچن بھی ہے پھر میرے اور آپ جیسے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کی باتیں مان لی تو انہوں نے تو آ کے میڈیا ہی بند کر دینا ہے، تو پھر کیا ہم کریں گے اگر ایسا نظام آ گیا تو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو ابھی اشتیاق صاحب بھی بات کر رہے تھے اور عباسی صاحب نے بات کی، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے اور اسی کی بنیاد پر آپ کے ملک کا جو گورننس کا ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے. جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں عباسی صاحب، جس کا اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں، خلافت کیا ہے؟ خلافت بھی ایک میکنزم آف گورننس ہے، لیکن سوچ کیا کار فرما تھی خلافت کے اندر؟ خلافت کی سوچ یہ کار فرما تھی کہ کوئی اس عہدے کا لالچ نہیں تھا کسی کو، کوئی اس کی شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی اپنے مال و دولت میں اضافے کے لیے اس اقتدار کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کنسپٹ یہ تھا کہ یہ عوام کی خدمت ہے، عوام کی خوشحالی کے لیے، ایک بہتر فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے خلیفہ وقت کام کرے گا. اور خلیفہ وقت جواب دہ ہوگا، وہ لوگوں سے جواب نہیں لے گا بلکہ خود بھی جواب دہ ہوگا. وہ بتائے گا میرے ذرائع آمدن کیا ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو اس کی وہ توجیہ پیش کرے گا. لیکن ہمارے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو بااختیار لوگ ہیں انہوں نے اپنے خلاف ہونے والی باز برس کو ختم کر دیا. آپ تصور کیجئے نا کہ ایک ہمارے ہاں عدالت بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کا آڈٹ نہ ہو. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل آڈٹس نہ ہو. اور پھر سیاست میں جو ہم وتیرہ اختیار کر چکے ہیں، عباسی صاحب نے بھی بڑا اس پہ گورننس کے اوپر کام کیا ہے، ہم تو یہ کر چکے ہیں کہ سیاست کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دے دی ہم نے کہ یعنی میں اس لیے الیکشن جیتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کاروبار کو وسعت دینی ہے، مجھے مختلف پرمٹ حاصل کرنے ہیں، مختلف فیسلٹیز لینی ہے. اور یہ 76 برسوں میں ہوتا آیا ہے. دیکھیں نا، جس توشہ خانہ کے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں
کہ توشہ خانہ سے چیزیں لے لی گئی. تصور یہ ہونا چاہیے تھا کہ توشہ خانے سے اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو اس کی پوری قیمت ادا کر لی جاتی. اس کے لیے بھی سیاستدانوں نے اپنے لیے مارجن رکھ دیا کہ نہیں جی اتنے % دے دیں اور چیزیں لے لیں. یعنی بجائے اس کے کہ جو عمرا ہیں, آپ کے امیر لوگ ہیں, حکومت میں وہ بیٹھے رہے, ہمیشہ سے حکومتیں ان کے پاس رہیں, انہوں نے اپنے لیے سہولت ڈھونڈی کہ توشہ خانہ میں آنے والے مال کو اپنے گھر لے کر چلے جائیں. حالانکہ انکار کر دینا چاہیے کسی حکمران کو اگر اسے توشہ خانہ سے کوئی چیز ملتی بھی ہے. پھر خاص طور پہ آج کے دور کی ہم بات کریں جب حکمرانی عمرا کے پاس ہے, حکمرانی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس مال و دولت ہے, کم از کم وہ ان چیزوں سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں گورننس کا جو نظام موجود ہے اس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اپنی دولت میں اضافہ کیا جائے. اور آپ تصور کریں, میں مانتا ہوں سیکورٹی کے مسائل ہیں پاکستان کے اندر, لیکن کیا کسی ایک شخص کی سیکورٹی کے لیے 40-50 گاڑیاں درکار ہوتی ہیں؟ آپ اس کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لیجئے گا, وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نہیں سیکورٹی تو ہے, ضروری ہے, لیکن ساتھ پروٹوکول بھی چاہیے. یہ جو پروٹوکول کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے, اس نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہ میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم میڈیا پہ بیٹھ کے نا ہم علماء اکرام سے بھی کوسچن کرتے ہیں, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ بھی تنقید کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میڈیا کا کردار ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا میڈیا سے وابستہ ہیں کافی حد تک, آلدو کہ وہ وسیع مطالعہ رکھتے ہیں سارے نظام کا, لیکن آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کے کردار کو ایز اے آؤٹ سائڈر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, کہیں نہ کہیں خامیاں کوتاہیاں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. میڈیا کا کردار تو کسی بھی کام میں اور ریاست کے کاروبار میں بھی اور کسی نظام اور مشن کو چلانے میں بڑا بنیادی ہوتا ہے. اسلام نے بھی ابلاغ کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جس چیز کی بنیادی ذمہ داری دی ہے وہ ابلاغ, کمیونیکیشن, یعنی اس کو دوسروں تک پہنچانا. نبی علیہ السلام نے بھی جو امت کو دیا ہے وہ یہی ہے. اگر میڈیا اس طرح کے جس طرح آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ سامنے یا میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں, یعنی جس میں حقیقی عوامی مسائل کو اجاگر کیا جائے اور نظام کی وہ خامیاں جو اس ملک کے سدھرنے میں اور عوام کو ریلیف ملنے میں جو رکاوٹیں ہیں. میں نے عرض کیا نا 26 ترامیم کا میں نے ذکر کیا پیچھے, اور اگر ان ترامیم کا آپریشن میڈیا کر دے بیٹھ کے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں, کتنے پرسنٹ تبدیلیاں ہیں جس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ عوام کو ہوا, اور کتنی ایسی ہیں جو حکمرانوں کو اور ان کی پریولیجز کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. جب اس طرح کی آزاد میڈیا, یا آپ یوں سمجھیں بہرحال ڈیزائن ایسا کر دیں کہ بھئی ہر حکومت یہ سمجھے کہ مجھے نہ چھیڑیں اور باقیوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں, اگر ایسے میڈیا کو پروان چڑھایا جائے گا پھر تو جو سب سے بنیادی کام تھا آپ کا, دیکھیں نا عام بندے کی ایکسیس نہیں ہے حقائق تک. میڈیا کا وہ بڑا کی رول ہے کہ اس نے, آپ کھوج لگاتے ہیں, آپ سٹوریز نکالتے ہیں, کرتے ہیں اور چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. اگر آپ ہی خدا نخواستہ دیانتداری کا مظاہرہ نہ کریں گے تو یہ نہیں کہ میڈیا کی ضرورت ختم ہو جائے گی. میڈیا کی ضرورت تو ہر حال میں رہے گی, لیکن ضرورت جس میڈیا کی ہے وہ سچی اور بیلنس قسم کی اور امپارشل قسم کی رپورٹنگ ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا صاحب, میں اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا, میں جوڑنا چاہتا ہوں, تبدیلیاں ہیں نا. آپ ایک ایجوکیشنل پالیسی بناتے ہیں, اس کے نتائج حاصل نہیں ہوتے, آپ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اسی حکومت نے, اسی ریاست کے کارندوں اور اداروں نے وہ پالیسی بنائی. آپ ایک اکنامک پالیسی بناتے ہیں, اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس میں جب آپ باقی تبدیلیاں کرتے ہیں, عوام کو ایک سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا, آج چلتے رہنے سے پیروفائی ہوگی. وہ کب ہوگی؟ 5 صدی میں اس نظام نے اس عوام کو ڈیلیور نہیں کیا, تو اب تو یہ لازماً تبدیل ہو جانا چاہیے. اس میں تبدیلیاں کیا ہیں؟ ابھی ملک صاحب نے بھی بات کی اور عباسی صاحب کا تو اس کے اوپر بڑا وسیع تھیسس ہے کہ جناب قرآن و سنت کا نظام وہی ہمارے مسائل اور ہمارے حالات کا, اور وہ جمہوریت کے اندر ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ جب نیابت دے دی گئی, انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا, کچھ سرٹن لیمٹس ہیں. آپ کے آئین کی بھی تو لیمٹس ہوتی ہے نا, ہر جن کے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا میں مفتی صاحب معذرت ایک جملہ, ہم ذرا سی کوئی بات ہمارے مزاج اور ہمارے مینیفیسٹو کے خلاف ہو تو ہمیں آئین یاد آ جاتا ہے. ابھی انہوں نے بات کی عباسی صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے, کہ 2028 تک کی سپریم کورٹ نے کہہ دیا. بھائی 73 کے آئین نے 73
میں کہا تھا کہ فوری طور پر سود کو ختم کرنا ہے, اردو کو فوری طور پر نیشنل قومی زبان بنانا ہے آپ نے, تو آئین کی اس طرح کی ساری چیزیں, پھر بنیادی جو آرٹیکلز ہیں آئین کے, انسانی حقوق کے, شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے, وہ آئین کی جو ابتدا میں لکھی گئی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں, ہمارا چونکہ سارا اتنا اونچا ہے, گردن میں اتنا سریا اور اتنا تنا ہوا سارا ہے ہمارا, کہ ہم اگلی جا کے ان شکوں کو یا ان کلازز کو دیکھتے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. یہ دوہرا معیار اور آئین کے ساتھ کھلواڑ بھی اگر بند ہو جائے نا, یہ سسٹم بھی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے. بنیادی طور پر انٹینشن صحیح نہیں ہے, نیت کے اندر فطور ہے, اور ہم لوگ صرف اور صرف اپنے اور پھر کیا سر, پارٹیاں کیوں چینج کریں گی؟ یہ پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیز کیوں اس نظام کو چینج کریں گی کہ اسی نظام کے اندر ان سب کی بقا ہے. آج اس کی باری ہے, کل اس کی باری ہے. یہ جو میوزیکل چیئر کا ایک کھیل لگا ہوا ہے, یہ بینیفیشری ہیں سارے نظام. اچھا یہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ یہ سارے بینیفیشری ہیں, تو پھر بہتری کون لے کے آئے گا؟ آپ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, دیگر دوست بھی بہت ساری اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہتری کا مطلب وہ سلسلہ شروع کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ان لوگوں نے تو قبضہ ایسا نظام پہ کیا ہوا ہے, کیا یہ آپ کے کہنے پہ کوئی ترمیم لے کے آئیں گے؟ آپ کے کہنے پہ کوئی چینج کریں گے؟ چینج جو آنی ہے کیا وہ پھر ووٹ کے ذریعے آئے گی, عوام کو شعور دے کے آئے گی, کیسے آئے گی؟ دیکھیں دو فرنٹس ہیں شاہ جی. پہلے میں انہی کی بات کو میر صاحب کی کیری کروں گا. 9A شامل کیا ہے نا انوائرمنٹ پہ. جی تو پوری قوم سے ایک سوال ہے کہ 77 سال میں صاف شفاف ماحول پہ بات ہی نہیں ہوئی. 77 سال بعد جس ملک کے ارباب حل و عقد کو پتہ چلا ہو کہ اب ہمیں ضرورت ہے اچھے ماحول کی عوام کو پرووائڈ کرنے کی, باقی سہولیات شاہ جی پھر چھوڑ دیں, گل اتنے ہی مکا لئیے. سموگ میں آپ لاہور, پشاور, کراچی, اسلام آباد کس پہ ہیں؟ انوائرمنٹ, پولوشن اور باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. بیسک ایک نقطہ لے لیں, سود تو باقی چیزیں اور فیسیلیٹیشن اور 38 آرٹیکل سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل تو بات کی بات آتی ہے. آپ نے کہا کون کرے گا؟ دیکھیں دین ایک کل ہے, یہ میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں ایک ہے مذہب, ایک ہے سیاست. ٹھیک ہے, مذہب کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے, سیاست کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. سیاست کا مطلب ہے لوگوں کے انفرادی احوال کو سنوارنا, گھر کی امور خانہ داری کو مینیج کرنا, اور پورے سسٹم آف سٹیٹ کو میکنزم دینا. یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اسی ملک کے اندر موجود ہیں. ابھی میں آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں, پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ 50-60 تو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں. بالکل. ان 50-60 میں میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے, 500 افراد ایسے ہیں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے اجتہاد کے, اسلامک جورسپروڈنس کے, حدیث کے, سیرت کے, ہسٹری کے, گورننس کے, پولیٹیکل تھاٹ کے. اگر نہ ملیں تو ہمارا گریبان پکڑ لیں, کل ہی پارلیمنٹیرین کے پاس وہاں پہ ہم پیش کر سکتے ہیں. 500 بندہ جو اس ملک کا سسٹم دے کے پریکٹیکلی اس کو چلانے کا حل دے سکتا ہے. نمبر 2, 348 پیپر پڑے ہوئے بلا سود بینکاری پہ ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں. تو کیا وہ کتابوں میں چاٹنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ پورے کا پورا میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز موجود ہیں. پرائم منسٹر صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں, اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. مواخات مدینہ ڈیکلیریشن کو آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو ماحول یاد آتا ہے, آپ ہیومن رائٹس کا گلوبل چارٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے دیا, افسوس کی بات ہے اس کے 23 آرٹیکلز میں سے ایک آرٹیکل بھی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, نام رکھ دیں, ہٹا دیں, عوامی جمہوریہ پاکستان کر دیں. نہ میثاق مدینہ کا کوئی آرٹیکل اس میں آئین میں ہے, نہ مواخات ڈکلیریشن کا ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس. یہ نبوی فارمولہ ہے. ہم اللہ اور رسول کے قوانین کا قتل عام کر رہے ہیں, اس کو جمع کر رہے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ قاضی جب فیصلہ کرے تو وہ باعث نہ ہو, وہ کسی کی سائیڈ نہ لے؟ جیسے انہوں نے ایک ذکر کیا تھا کل ایک پروگرام میں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب پیش ہوئے تو اس قاضی نے آپ کو کہا یا ابو الحسن, آپ کی کنیت تھی, تو اے حسن کے والد محترم, تو آپ نے کہا تم نے ابھی سے میری طرفداری کر دی, تم باعث اختیار کر. یہ کانفیڈنس ہوتی ہے. ہمارے پاس سیدنا علی کا ماڈل ہے. آپ نے فرمایا, جو جرنلسٹ کی بات کی, کہ ابلاغ ایک آئینہ ہے. کسی نے پوچھا ابلاغ کیا ہے, کمیونیکیشن, فرمایا آئینہ ہے. جیسے چہرہ دکھتا ہے اسی طرح انسان کو دکھتا ہے, اسی طرح خبر کو آگے تک پہنچاؤ. پھر آپ نے مالک استر کو رولز آف گورننس دیے جو آج انڈیا کی بیوروکریسی میں رائج ہیں. میں آن کیمرہ چیلنج کرتا ہوں, سیدنا علی کا ماڈل جو ہے وہ آج ہندوستان کی بیوروکریسی اس کو فالو کر رہی ہے کہ کمپیٹنسی کیا ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور زیرو ٹالرنس فار کرپشن. یہ کتابوں میں رکھا ہوا ہے. پھر تالا لگا دیں سارے کالجز کو, یونیورسٹیز کو بند کر دیں اور لگا دیں یہ ملک سیکولر ہے. اگر کتابوں میں ہے تو ہم تکمیل پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کتابوں کی سیاہی کو نکال کر اپنے ایوانوں تک لاؤ. وہاں صرف عمارت پہ کلمہ لکھا ہوا ہے, وہ عمارت صرف تلاوت اور نعت کے لیے رہ گئی.
گے یہ 2 منٹ کے لیے, باقی اس میں جو مجھے شاید ایک بات ہے, کتنا عوام کی ویلفیئر کی ترمیم ہوئی, آپ قانون دیکھ لیں, کتنی خواتین کی ہوئی, کتنی امپاورمنٹ کی, کتنی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کی ہوئی, سارے کا سارا اپنے لیے دھندا, اور یہاں پہ مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے, بکرا منڈی. یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. میں ذرا ملک صاحب کو بھی اس میں شامل کروں گا, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ملک صاحب, یہاں پہ نظام کے حوالے سے ہم نے بڑی باتیں کی کہ نظام نے یہ ڈیلیور نہیں کیا, یہ خرابیاں ہیں, اس کو اصل شکل میں تو ہم نے چلنے ہی نہیں دیا. یہاں پہ جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر تو عمل درآمد نہیں ہوتا, تو پھر مسئلہ آئین یا نظام تو نہیں ہے, مسئلہ تو لوگوں کا کردار ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ پاکستان نظاموں کی ایک تجربہ گاہ ہے. ہم نے آمریت دیکھی, ہم نے صدارتی نظام دیکھا, ہم نے پارلیمانی نظام جمہوریت دیکھا, ہم نے 58(2)B کے ساتھ جمہوریت کو دیکھا, ہم نے آئین بنتے اور ہم نے آئین جو ہے وہ توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. در حقیقت ہم کبھی یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھ رہے ہیں. اس کی بنیادی مسئلہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, نیت کا مسئلہ ہے. آپ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو فیصلے کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو درست کرنا ان کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ پھر ان کی دکانداری بند ہو جائے گی. اب جو ڈاکٹر صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس دیانتدار لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس محب وطن لوگ موجود ہیں, لیکن ان کی ضرورت حکمرانوں کو نہیں ہے. حکمرانوں کو ایسے افسران چاہیے, ایسے لوگ چاہیے, یا خوشامد کرنے والے ہوں, یا ان کی کرپشن میں ان کے ساتھ حصے دار ہوں, یا ان کی برائیوں کے اوپر خاموش رہنے والے ہوں. ابھی آپ میڈیا کا ذکر بھی کر رہے تھے. میڈیا, سیاستدان کون سا میڈیا چاہتا ہے؟ ہر حکومت چاہتی ہے میڈیا ان کی خوشامد کرے, ان کی تعریفیں کرے, ان کی کسی کمزوری کی نشاندہی نہ کرے, اور اگر نشاندہی کرے تو پھر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا بھی اسی دوڑ کے اندر, اسی جو ہے اس میں شامل ہو چکا ہے. وہ کمرشلزم کا شکار ہو گیا ہے. اسے بڑے گروپس کے خلاف خبر آپ نہیں چلا سکتے, بڑے مالیاتی اداروں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیک نیوز پھیلا کر, جھوٹ پھیلا کر اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کیوس پیدا ہوتا ہے جس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی کو ہوتا ہے. آپ کی معیشت کو نقصان جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے, لیکن ہم اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں, جہاں رسپانسبلٹی میڈیا کی ہے, جہاں حکومت کی ہے, وہاں سوسائٹی کی ذمہ داری بھی ہے. جس سوسائٹی کے اندر چور کو چور نہ کہا جائے, جس سوسائٹی کے اندر ادویات میں ملاوٹ کرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے, اور کوئی آواز نہ اٹھے. آپ دیکھیں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. ہم حکمرانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, سیاستدانوں کی رہائی کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم اپنے سیاسی رہنما کے جو ہے اس کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں. لیکن یہ جو بات ابھی ہوئی ماحولیات کے حوالے سے, آپ نے 70 برسوں میں کیا کیا؟ یہ تب کیا جب آپ کو ویسٹ نے کہا, جب برطانیہ نے کہا کہ آپ کے پاس اسموگ ہے, پھر آپ کو فنڈنگ ملی وہاں سے, تو آپ کود کر میدان میں آگے. یعنی آپ پولیو کے قطرے تب پلاتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ پولیس ریفارمز کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. آپ بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کی بات تب کرتے ہیں جب آپ کو فنڈنگ ملتی ہے. تمام وہ جو ہماری ترجیحات ہیں وہ تب شروع ہوتی ہے جب فنڈنگ آتی ہے. فنڈنگ نہ ہے, ہمیں پرواہ کو نہیں ہے. ایجوکیشن ریفارمز پروگرام پاکستان میں شروع ہوا تھا, اطہر کاظمی صاحب, وہ بھی فنڈنگ تھی کہ ہم اپنے ایجوکیشن نظام کو بہتر کریں. فنڈنگ آئی, ٹیچرز ٹریننگ کے لیے فنڈ آیا باہر سے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو بہتر کریں, لیکن وہ بھی پیسے ہم کھا جاتے ہیں. در حقیقت ہمارا مسئلہ بدنیتی ہے, کرپشن ہے, اور ہمارے ذاتی مفادات ہیں. اس سے ہم اگر نکل جاتے ہیں تو تب کئی بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب, بات کی کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. ملک صاحب نے بھی جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں باہر سے فنڈنگ آتی ہے, باہر سے بتایا جاتا ہے, پھر ہم کرتے ہیں. حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک ہاتھی بیمار ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ پھر باہر سے لوگ آئے, انہوں نے بتایا کہ اس ہاتھی کا علاج کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے لے کے جانا ہے, آپ نے صحیح نہیں رکھا. اب ویسے تو یہ ایک بڑی عام سی بات ہے, لیکن ہم کیسا انسانوں کا معاشرہ ہے کہ 25 کروڑ ہیں ہم, اور ہم ایک جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے. باہر سے آ کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یار اس کو اس طریقے سے ڈیل کرو, آلدو کہ ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں, جانوروں کے حقوق کیا ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ چلیے, 2 بنیادی چیزیں. ایک تو میں ایڈ کر دوں, جو آپ کی بات تھی, ملک صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا. صحافت کا کام ہے شہادت, گواہی دینا. ایک رپورٹر, ایک اینکر, وہ گواہی دیتا ہے, اور قرآن میں ولا تکتموا الشہادہ, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, گواہی کو نہ چھپاؤ. آپ وہی گواہی دیں گے جو آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے.
تو گواہ کو چھپانا تو بہت بڑا جرم ہے جو حکومتیں ہر دور میں کرتی آ رہی ہیں. آپ نے کہا جو اینیمل ایتھکس ہے، میری اس پہ بک ہے وائلڈ لائف ان اسلام، لیونگ کریشنز کے بارے میں ساری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور دین 250 جو امپلیکیشنز ہیں پریکٹیکلی یا وربل سینگز احادیث، وہ اینیملز کے بارے میں، برڈز کے بارے میں، انسیکٹس کے بارے میں ہیں. ایون کہ اس حد تک خیال رکھا گیا. مثلا ایک عورت کو جہنم میں اس لیے بھیج دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوئی، کہ اس نے بلی کو کمرے میں قید کر لیا تاکہ یہ بھوکی پیاسی رہے اور وہ مر گئی. اور ایک عورت کی بخشش اس بات پہ ہو گئی کہ وہ مشہور تھی پروسٹیٹیوٹ کہ یہ ایسی ہے، گناہ گار ہے، تو اس نے اپنے چادر باندھ کے اور کھجور کے پتے سے بلی دیکھا پیاسی ہے تو اس نے اس کو پانی پلا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا گناہ گار تو بڑی ہوں لیکن تیرے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہے، لیکن تیری رحمت کے سمندر سے زیادہ نہیں ہے، بس تیرا ہی آسرا ہے. روح نکل گئی، فرمایا فرشتوں کو اس کو جنت میں لے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بخشی گئی. کیوں؟ کہ اس نے ایک مخلوق کی جان بچائی ہے. تو اگر جانور کی جان بچانے پہ اللہ رب العزت اتنا کریم ہے تو یہ 24 کروڑ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. خودکشیاں کر رہے ہیں، خود کش سوزیاں کر رہے ہیں. جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ بادشاہ سلامت، ذرا اتنا تو دیکھیں، روز حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے آج ایک شخص کو پھر خون اگلتے دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا. شاہ جی یہاں پہ ایتھکس نہیں ہے. کل مدرسے کا ایک مولوی وہیں پہ حد جاری کر رہا تھا بچے کو پیٹ کے. وجہ کیا تھی؟ امامہ نہیں باندھا، ٹوپی پہنی ہوئی ہے. میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی، کہا کہ میں ابھی حد جاری کروں گا، تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، میں تو فتویٰ بھی لگا سکتا ہوں. تو اس ملک میں انتہا پسندی بھی عروج پر ہے، اس ملک میں لبرلزم بھی عروج پر ہے. اسلام دین اعتدال ہے، نہ ایکسٹریم ہے نہ بینیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیچیوڈ ہے، چاہے وہ نظام کی حد تک ہو، معاملات کی حد تک ہو، سٹرکچر کی حد تک ہو، ریفارمز کی حد تک ہو، وہ رول ماڈل ہے. پرابلم میں آپ کو اب بتاتا ہوں، مطلب کہ یہ دیکھیں نا، یہ 25 کروڑ تک یہ میسج کیوں نہیں پہنچ سکا؟ جو بھی آپ نے باتیں کی بڑی اچھی باتیں ہیں، اکثر محفل میں ہم سنتے ہیں. آج ہمارے بچے کو کیوں نہیں پتا، عام بندے کو کیوں نہیں پتا؟ اس کی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی گود پہلی تربیت ہوتی ہے. آج پیرنٹس کے کانوں میں پہلے بچوں سے انٹریکشن تھا، وہ ہینڈ فری آ گئے، موبائل آ گئے. آج پیرنٹس الگ، ایک گھر میں 4 بندے رہ کے چاروں اپنے اپنی دنیا میں گم ہے. پہلا ریزن. دوسرا، بچے کی تربیت ہوتی ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، وہیں پہ انوائرمنٹ آپ دیکھ لیں، استاد کا اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، وہاں بریکس میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے. تیسرا ہوتا ہے مسجد. مسجد میں تو جانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اگر وہ ٹوپی کے بغیر آتا ہے، اگر اس کی داڑھی نہیں ہے، آپ بھگا دیتے ہیں. جمعے پہ وہ جاتا ہے تو اسے سیکٹ کی تعلیم ملتی ہے، اسلام نہیں ملتا. مسلک کی ترویج ملتی ہے، اسلام غائب ہوتا ہے. جس دن ہماری مساجد میں اسلام کی ترویج ہونا شروع ہو گئی، سوشل اسلام پڑھانا شروع ہو گیا، نیبرز کے رائٹس، پیرنٹس کے ایتھیکل ریلیشن شپ، اس دن آپ معاشرہ بدل چلیں. مفتی صاحب ذرا آخر میں آپ بتائیے گا کہ اگر ہم معاشرہ ہمارا اسلام کی طرف جاتا ہے، نظام حکومت اسلام کی طرف جاتا ہے، جو نوجوان کے ذہن میں جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ فیئر یا ڈر یا خوف کہ سختی ہوگی، معاشرہ سخت ہو جائے گا، میرے لیے معاشرے کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کیا یہ سوچ مناسب ہے یا حقائق کے مطابق ہے؟ ہمارے لیے نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت اپنی زمانے میں مدینہ کی ریاست کے ہیڈ کے طور پر اور پھر خلافت راشدہ، سارا ہمارے پاس اگزامپلز موجود ہیں. سختی کتنی تھی، رحمت کتنی تھی، حلم اور نرمی اور تربیت کا عنصر کیا تھا. جو عباسی صاحب بات کر رہے تھے، اسی کو آگے لے کے چلیں. بنیادی طور پر یہ ڈرایا گیا ہے، ہمیں اسلام تک پہنچنے نہیں دیا گیا، ہماری ایکسیس ختم کر دی گئی، ہمیں فرقوں میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. حقیقی اسلام نہ ہمیں خطبوں میں ملتا ہے، نہ جن لوگوں تک ہماری رسائی ہے نا، جو اسلام کا ایک نمائندے کے طور پہ سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ہمارے اس نظام کے اوپر ان پڑھ، جاہل، گوار، انگوٹھا چھاپ اور مفاد پرست لوگوں کی اجارہ داری ہمارے سیاسی نظام سے ختم ہونے کی ضرورت ہے، اتنی ہی ہمارے مذہبی نظام کے اوپر اجارہ دار فرقہ پرست ملاؤں کی اجارہ داری کے خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. حقیقی اسلامی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں اللہ رب العالمین کا وہی ہے جو امر اور خلق کا اور حکم کا مالک ہے، اور اس کے نیچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہمیں یہ تو سب کو پتہ ہے نا، تو اس نے محبت کا اور رحمت کا معاملہ کیا. حضور نبی رحمت کو اس نے اپنے نظام کا قیامت تک کے لیے ترجمان بنا کے بھیجا تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. ہاں اگر کسی کے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں گناہ کروں گا تو سزا ملے گی، یہ ڈر بھی اس وجہ سے ہے کہ ہمارا یہ نظام چونکہ گناہگاروں کے لیے اور مجرموں کے لیے سیف راستے اور نکلنے کا اور بھاگنے کا راستے ہمارے اس نظام
نظام میں کھلیں اس میں ایک میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. بھائی اگر ہم میرٹ کی والی گورننس کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ان مسائل کا شکار رہیں گے. اس میں سر جو کمزور طبقات ہیں اور جو خواتین ہیں غیر مسلم ہیں کیا وہ بھی محفوظ ہیں؟ سر سب کے سب محفوظ ہیں. اسلام کا وہ واحد نظام ایسا ہے کہ جس نے غیر مسلموں سے بھی زیادہ, ان کے اپنے نظاموں سے زیادہ اسلام ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, اور اس کی مجھے یہ دعوے کرنے کی ضرورت نہیں, اس کی مثالیں خلافت راشدہ کے اندر موجود ہیں. آپ کے پروگرام میں وقت نہیں, میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمرانی کا طرز حکمرانی ہے وہ مطلق العنانیت پر مبنی ہے. ہم بہت دفعہ بات تو کرتے ہیں آمریت کی یا کسی مارشل لا کی, لیکن اصل میں جتنے جمہوری ادوار ہیں آپ ان کی ڈیٹیلز نکال کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے سول مارشل لا کے نظام کی تصویر نظر آئیں گے, اور مطلق العنانیت ہے. پارٹی پریزیڈنٹ یا پارٹی لیڈر کے سامنے کسی ایم این اے جو لاکھوں لوگوں کا ریپریزنٹیٹو ہے اسے بولنے کا اور اپنی رائے کے اظہار کا حق نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نظام کو صرف غلط نہ سمجھیں, اس نظام کو صرف نقصان دہ نہ سمجھیں سر. اگر تو یہ نیابت پر مبنی ہوگا, آپ کا اس پہ زیادہ تحقیق ہے, اگر یہ نیابت پر مبنی ہوگا تو یہ نظام خیر والا ہوگا. اگر ہم حقیقی جمہوریت بھی لے آئیں تو یہ اسلام کے نظام کی خلافت کے نزدیک چلا جائے گا. اگر یہ منارکی کے اوپر ہوگا, سول اتھارٹی کے اوپر ہوگا, تو پھر یہ نظام شرک پر مبنی ہوگا, کیونکہ قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں کہ حکم وقت کی کمی ہے. ایک جملہ 15 سیکنڈ, ایک جملہ, یہ صرف ایک جملہ, صرف نام کے ساتھ خادم لکھ لینے سے جب تک عملی خدمت نہ ہو, نام یعنی پوڑی میں زہر ہے, نام رکھا ہوا ہے ہم خادم ہیں اس قوم کے, لیکن قوم کی ماؤں بیٹیوں بہنوں کی چادر اور چاردیواری پامال کرنا چھوڑ دیں یا پھر ظالم لکھنا چھوڑ دیں. ملک صاحب 20 سیکنڈ میں پلیز آپ اگر کنکلوڈنگ ریمارک دے سکیں. میرے خیال میں عباسی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, خادم لکھنا چھوڑ دیں اور اپنے نام کے ساتھ ظالم لکھنے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم گفتار کے غازی ہیں, ہم کردار کے غازی نہیں ہیں. یہ معاملہ اگر ٹھیک ہو جائے تو شاید ہم کافی بیماریوں پر قابو پا لیں گے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.